बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 7 जून है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त की सबसे तहलका खेज खबर के हवाले से। एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया गया है ईरान के हवाले से, और ये दावा इतना बड़ा है कि अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये पूरी दुनिया में हलचल मचा देगा और ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जो जंग है वो फौरी तौर पर रुक जाएगी। आपको मालूम है कि अमेरिका अपने अलावा नहीं चाहता कि दुनिया में किसी भी और मुल्क के पास एटमी ताकत मौजूद हो, एटम बॉम्ब मौजूद हो। और जो वाहिद वजह है कि आज तक अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर, जब से नॉर्थ कोरिया एटमी ताकत बना है, उसने रेट्रिक्स तो बहुत दिखाई हैं, धमकियां दी हैं, बहुत सारी बातें की हैं, उनके खिलाफ मौशी नाकाबंदी की गई है, उनको FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, लेकिन कभी उस पर हमले की जरूरत नहीं की। और उसकी वाहिद वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया एक एटमी ताकत है और उसके मिसाइल्स की रेंज में अमेरिका खुद भी आता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट आता है, और अमेरिका के जो इस खित्ते में मफादात हैं वहाँ पर बराह रास्त नॉर्थ कोरिया जो है, शुमाली कोरिया हमला कर सकता है। और एक एटमी जंग एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक जंग होगी। अमेरिका इस किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। अब पूरी दुनिया को मालूम है कि इससे पहले अमेरिका ने जब जब किसी मुल्क पर हमला किया, जो उसकी एटमी तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया, वो ममालिक थे जो एटम बॉम्ब बनाने की तगोदौ में लगे हुए थे। वो ममालिक थे जिनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद थे, रिसर्च सेंटर्स मौजूद थे, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब मौजूद नहीं था। उसमें इराक में मुतअद्दिद हमले हैं, ईरान में आपको मालूम है कि 2025 में भी जो अटैक किया गया बंकर बस्टर बॉम्ब्स के साथ, उसमें यही दावा किया गया था कि हम जो हैं वो ईरान को एटम बम या एटमी जो ताकत है वो बनने से रोकने के लिए ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं। लेकिन अब दावा ये सामने आया है कि ईरान ने एटम बॉम्ब जो है वो बना लिया है, और इस हवाले से एक बहुत ही हैरान कुन दावा है। और इस दावे की बुनियाद एक टेलीफोन कॉल को बनाया गया है कि एक टेलीफोन कॉल हुई ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दरमियान, और ये गालिबन हवाला है ईद के मौके पर जो टेलीफोन कॉल शहबाज शरीफ ने लाहौर में वसूल की थी सदर मसूद पज़ेश्कियान की। उसका रीड आउट जो आया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन अब एक साबिक CIA के एनालिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सोर्सेज, पाकिस्तानी सोर्सेज, ईरानी सोर्सेज, और फिर जाहिर है कि एक शख्स जिसने CIA में एनालिस्ट के तौर पर काम किया हो, उसके अपने रवाबित जो हैं वो CIA में भी होंगे, उसने इन सोर्सेज को कोट करते हुए उस बुनियाद के ऊपर ये दावा किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के सदर के दरमियान जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, वो टेलीफोन पर गुफ्तगू जानबूझकर एक अनसिक्योर लाइन के ऊपर की गई, एक ऐसी लाइन जो टैप हो सकती थी, जिसको पकड़ा जा सकता था, जिस गुफ्तगू को सुना जा सकता था, और उसमें कुछ ऐसी गुफ्तगू मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से शहबाज शरीफ के साथ की गई कि जिसकी बुनियाद पर अमेरिका को ये एहसास हुआ है। और जो दावा किया है वो मैं दावा आपको सुनवाऊंगा भी, और इससे पहले एक और दावा था वो मुख्तलिफ था। वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो खुफिया तौर पर की है अमेरिका के साथ। और जो मुलाकात हुई थी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन DC में, उस मुलाकात के हवाले से अमेरिकन मीडिया ने और कुछ इजरायली मीडिया ने और फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने उस दावे को जो है वो दोबारा रिप्रोड्यूस किया, और ये दावा किया गया कि पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की है ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के साथ, जिसके ऊपर जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हैं ताहिर इंदराबी, उन्होंने जो जुमरात के रोज़ फ़ॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग थी उसमें बड़ी सख्ती से तरदीद की कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब जो दावा है ये दावा मुख्तलिफ है, ये टेलीफोन कॉल के हवाले से है। और ईरानियन मीडिया वाना एक जो है वो इंग्लिश में एक न्यूज़ एजेंसी है, तेहरान बेस्ड है, तेहरान में बैठकर काम करते हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल मीडिया जो तेहरान से ऑपरेट कर रहा हो, आपको मालूम है कि चाहे चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, गल्फ़ स्टेट्स हों, यहाँ पर मीडिया जो है उसके ऊपर बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, और कोई भी मीडिया वो ख़बरें लगाने से गुरेज़ करता है जो उनकी रियासती मौक़िफ़ की नफ़ी करते हों या उसको ठेस पहुँचाते हों। तो ईरान में बैठकर, तेहरान में बैठकर जो मीडिया है
اس کے حوالے سے اس نے جو وانا انگلش نے جو اس کے حوالے سے رپورٹ دی ہے وہ رپورٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ کو سنواؤں گا جو فارمر CIA انٹیلیجنس انالسٹ ہیں لیری سی جانسن، انہوں نے کیا گفتگو کی، اس کی بنیاد کیا بنائی گئی، اینڈ سو مچ سو کہ اس میں انہوں نے اگزامپل کے طور پر بتاتے ہوئے یہ سوال بھی تھا کہ اگر ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کرتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوگی کہ یہ واقعی جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کیا گیا، تو اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کون سا پروسیس ہے اس کے لیے اپنایا جائے گا، امریکہ کو کیسے پتہ چلے گا، میپ کوآرڈینیٹس کیسے دیے جائیں گے، اور پھر ایک زلزلہ برپا ہوگا، جو سائزمک سکیل ہے اس کے اوپر جو جھٹکے ہیں وہ محسوس کیے جائیں گے، اور اس کے لیے تاریخ اور وقت انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا 28 جون صبح کے دن کے 11 بجے یہ کام ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اگزامپل کے طور پر بتا رہے تھے، لیکن ایگزیکٹلی انہوں نے کیا گفتگو کی، اور اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام، خصوصی پیغام اور خط لے کر سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہئی جو نئے ایرانین سپریم لیڈر ہیں ان کے لیے خط لے کر وزیر داخلہ محسن نقوی اس وقت تہران میں موجود ہیں، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کرنٹ منظرنامہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو، لیکن پہلے میں آغاز میں آپ کو سنوا دوں کہ جو فارمر CIA اینالسٹ ہیں لیری جانسن، انہوں نے اپنی گفتگو میں کیا کہا۔ Correct. That's the simplest way to put it. And remember, that is what the Pakistani source, well, it's not just what the Pakistani source is saying. The Iranians did say that. And the United States intercepted, I think we talked about this last night, that conversation, which was, I did after we talked, confirm that it was on a non-secure line. And I think that was a deliberate choice by both Iran and Pakistan, because they wanted to make sure that the United States heard without them having to go tell the United States what was being said. This way, U.S. would know that this is what they were really saying when the U.S. wasn't present in the room. So in my opinion, Iran got guidance, assistance to build it. But they had all the engineering capability. They may have asked for and received some highly enriched uranium beyond what they already have. But they would have at least 3, I think, because they understand they're going to do a demonstration. And so let's explain how a demonstration would go off. They would inform the United States, and then know that the United States would inform Israel that at 11 a.m. Tehran time on June 28th, we are going to detonate a nuclear weapon. It'll be underground. It's not going to be above ground. And that way, they'll know the time and the place roughly. They'll give a general coordinate. And then when it detonates, it's going to set off seismic shocks. And so that way the United States knows nobody can predict a seismic shock at a precise time. اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہو اور اس کے پیچھے اپنے ان کے کوئی الٹیریئر موٹیوز ہوں، لیکن یہ جو آخر میں انہوں نے اگزامپل دی ہے وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ پروسیس ہوگا کیسے۔ اس گفتگو میں لیری جانسن نے ایگزیکٹلی کہا کہ میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ لیری جانسن نے یہ کہا کہ بالکل اسے بیان کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور یاد رکھیں وہ جو پاکستانی سورسز کہہ رہے ہیں وہ صرف پاکستان کے سورسز نہیں کہہ رہے بلکہ ایرانین سورسز بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، اور امریکہ نے، انہوں نے کہا کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کل رات اس بارے میں بات کی تھی، اس گفتگو کو انٹرسیپٹ کر لیا تھا، ٹیپ کر لیا تھا اس گفتگو کو، اور وہ گفتگو جو میں نے ہماری بات چیت کے بعد کی تھی اس سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ گفتگو ایک نان سیکیور، غیر محفوظ لائن پر کی گئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایران اور پاکستان دونوں کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا، یعنی جان بوجھ کر ایک نان سیکیور، غیر محفوظ لائن پر بات کی گئی تاکہ کوئی خود بتانا بھی نہ پڑے، انفارم بھی نہ کرنا پڑے، اور امریکی جو ہیں وہ اس کو اپنی انٹیلیجنس کے طور پر کہ ہم نے انٹیلیجنس گیدر جو ہے وہ کر لیا ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کو اس بات کا پتہ چل جائے بغیر اس کے کہ وہ خود جا کر امریکہ کو بتائیں کہ ہمارے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے،
when they are not in the room کہ امریکہ کی عدم موجودگی میں پاکستان اور ایران کے درمیان کیا میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں. تو وہ اصل میں وہ یہ بات کر رہے تھے. پھر اس کے بعد لیری جانسن کہتے ہیں کہ تو میری رائے میں ایران کو اسے بنانے کے لیے کہیں سے رہنمائی اور مدد ملی ہے, لیکن ان کے پاس تمام انجینئرنگ کی صلاحیت موجود تھی. دے ہیڈ دی کیپیبلٹی, لیکن دے گاٹ گائیڈنس, ان کو جو ہے وہ ملی. اور یہ سوال ظاہر ہے کہ سب کے ذہنوں میں موجود ہوگا کہ ایران کے پاس جو انرچڈ یورینیم موجود تھی, جس کے حوالے سے امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ زیر زمین دفن ہے. فروزو, نتانز اور دیگر جو تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے, اس کے بعد سے ایران نے اس کو ریٹریو نہیں کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ 6, 7, 8, 10, 12 کیمرے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں, اور میں تو ان لوگوں کی نیم پلیٹ بھی پڑھ لیتا ہوں, اور ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ہیں جن کا نام محمد ہے جو وہاں پر اس فیسلٹی میں موجود ہوتے ہیں. تو انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں کر رہا. تو پھر اس میں سوال یہ ہے کہ اف ایٹ آل اگر 60% انرچڈ یورینیم تک بھی ایران کی رسائی مل گئی تھی, تو 60% از ناٹ انف کہ جس سے آپ ویپن گریڈ یورینیم جو ہے وہ انرچ کر لیں اور اس کے بعد ایٹم بام جو ہے وہ بنا لیں. اٹ اونلی ٹیکس, اگر آپ کے پاس 60% ہے اور آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے, تو 2 سے 3 ہفتے کا پروسیس ہے, آپ بام بنا سکتے ہیں. امریکہ کا یہ اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ 10 سے زیادہ نیوکلیر بام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے لیری جانسن کا کہ ایران کے پاس کم از کم 3 ایٹمی ہتھیار, 3 نیوکلیر بامز بنانے کا انہوں نے بنا لیے ہیں لگ بھگ. آگے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیلپ ہے, گائیڈنس ہے, وہ ملی. انہوں نے شاید اس کے علاوہ بھی کچھ اعلیٰ درجے کی افزودہ یورینیم کا بھی مطالبہ کیا ہوگا اور کسی سے حاصل کیا ہوگا جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کم از کم 3 تو ہوں گے ہی, یعنی کہ 3 بامز جو ہیں وہ ایران کے پاس ہوں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مظاہرہ کرنے, ڈیمونسٹریٹ یا ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, ایک ایگزیبیشن ٹیسٹ, کہ جس سے پوری دنیا کو پتہ چل جائے. یہ دعویٰ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ تو ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ اگر ہوگا, پوری دنیا کو پتہ چلنا ہو, امریکہ کو بتانا ہو, تو یہ ہوگا کیسے. تو اس کے اوپر لیری جانسن ہے, انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کو جو ہے وہ مطلع کریں گے, اور پھر وہ جانتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو بتائے گا کہ تہران کے وقت کے مطابق 28 جون کو صبح 11 بجے, یہ وہ اگزامپل کے طور پر بتا رہے ہیں, ہم ایک جوہری ہتھیار کا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ زیر زمین دھماکہ ہوگا, زمین کے اوپر نہیں ہوگا. اور اس طرح وہ اس کا وقت اور جگہ کا تقریباً تعین جو ہے وہ کر دیں گے. ان کو رف میپ کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ اس کے فراہم کر دیں گے کہ فلاں مقام کے اوپر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر جب یہ دھماکہ ہوگا تو پھر اس سے زلزلے کے جھٹکے پیدا ہوں گے, سائزمک شاکس آئیں گے, اور اس طرح امریکہ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی شخص کسی خاص وقت پر زلزلے کے جھٹکے آنے کی پیشگوئی نہیں کر سکتا. اب یہ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ زلزلہ جس وقت آتا ہے, انسان جو ہے اس کی ترقی اس ایڈوانس سٹیج پر نہیں پہنچی کہ جہاں پر ارتھ کویکس کو پریڈکٹ کیا جا سکے. تو ایران جب یہ کرے گا اور بتا دے گا کہ فلاں دن فلاں وقت اتنے بجے اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کے اوپر ہم دھماکہ کرنے جا رہے ہیں, تو ایگزیکٹلی اگر اس ٹائم کے اوپر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور سائزمک اسکیل کے اوپر اس کی ریڈنگ جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے کہ زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں, تو اس سے امریکہ کو, اسرائیل کو, پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ایران نے ایٹم بام حاصل کر لیا. لیکن اس میں سب سے اہم سوال جو اس کو پھر آگے اس تمام معاملے کو ریپروڈیوس کرتے ہوئے وانا انگلش نے اس سارے معاملے کو لکھا ہے, اور اس کے حوالے سے سب سے اہم کوسچن اس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے کہ ایران جو ہے اس میں جو فتویٰ ہے سابق سپریم لیڈر سید علی خامنائی کا کہ ہم نے ایٹم بام نہیں بنانا, ہم نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا, ہم نے ایسا ہتھیار نہیں بنانا کہ جس میں ہونے والی تباہی اور انسانیت کو پہنچنے والے نقصان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, اور ونس اٹ بلوز آف تو پھر اس کے بعد چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی. تو پھر آخر سید مجتبیٰ خامنائی جو سید علی خامنائی کے بیٹے ہیں, وہ اپنے والد کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس تمام معاملے کے اوپر, اس کے اگینسٹ کیسے, یا ان کی ٹیچنگز یا ان کے فتاویٰ کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں. تو اس پریسائز معاملے کو ایڈریس کرتے ہوئے وانا انگلش نے اس کے اوپر پورا ایک آرٹیکل لکھا, اور اس میں خاص طور پر پروفیسر مرنڈی جو ہیں, جن کو ایک غیر سرکاری ترجمان سمجھا جاتا ہے, ایرانی ریاست کا پاسداران انقلاب کے بہت قریب تصور کیا جاتا ہے, انہوں نے جو ایک مبہم انداز میں اس کی ایک توجیہ پیش کی ہے, اس سے معاملہ جو ہے وہ خاصا, تھوڑا بہت نہیں, اچھا خاصا گڑبڑ نظر
آتا ہے کیا سوال ہوا اور کیا انہوں نے گفتگو کی، اس کا میں آپ کو ترجمہ سامنے رکھوں گا. صرف میں آپ کو ٹائٹل بتا دوں. وانا جو انگلش ہے، ایرانین ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے اور تہران بیسڈ ہے. اس نے لکھا دا اسٹوری بیہائنڈ دا پزشکیان شریف کال، ڈیڈ ایران تھریٹن اے نیوکلیئر ریویل، کہ کیا ایران نے اس کال کے دوران پاکستان کو اس حوالے سے آگاہ کیا. یہ کوشچن مارک لے کر یہ سٹوری کو چلتے ہیں، اور جب آپ جا کر آپ سرچ کر لیں گے جو گفتگو ہوئی تھی عید کے موقع پر، اس کی جو خبر جاری کی گئی وہ وزیر اعظم کے ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہے. ڈان نیوز، پاکستان کے تمام نیوز آؤٹ لیٹس، انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے کہ گفتگو ہوئی، اور اس میں بڑی نارمل سی آپ کو بات چیت نظر آتی ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیل ہے ممکنہ ایران اور امریکہ کے درمیان وہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور پلیزنٹریز ایکسچینج ہو رہی ہیں. پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، اور پاکستان جو ہے وہ ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہا ہے. بس اسی قسم کی جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کی گئی تھی. لیکن وانا جو انگلش ہے وہ یہ لکھتا ہے، اب سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے جو خبر دی اس میں انہوں نے اسپیکولیشنز کے حوالے سے کہا کہ اب وہ انٹینسیفائی ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سرکلز ہیں اس میں اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہ کلیمز آ چکے ہیں پرومیننٹ پولیٹیکل اینالسٹ کی طرف سے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو ہیں انہوں نے مبینہ طور پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون پر یہ انفارم کیا کہ ایران جو ہے اس نے تیاری مکمل کر لی ہے اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہے اس کی رونمائی کرنے کی. جو کلیم ہے وہ انیشیلی سامنے آیا CIA اینالسٹ لیری جانسن کی طرف سے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام آباد نے پھر یہ میسج جو ہے وہ واشنگٹن کو کنوے کیا، اور یہ انہوں نے جناب اس کا حوالہ دیا. اور پھر ریناؤنڈ جیو پولیٹیکل اینالسٹ جو ہیں پیپے ایسکوبار، انہوں نے اس کے حوالے سے دعوے کو ریپیٹ کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جو مسعود پزشکیان ہیں انہوں نے بڑا ایکسپلیسٹلی واضح انداز میں، غیر مبہم انداز میں ٹیلی فونک کنورسیشن کے دوران وزیر اعظم پاکستان کو یہ کنوے کیا کہ ایران اگر ضرورت پڑی تو اپنا ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ ظاہر کر دے گا، اور ایک ڈومیسٹک ٹیسٹ ایکسپلوژن جو ہے وہ دھماکہ وہ ایران کی طرف سے کیا جائے گا. انٹرنیشنل لیک جو ہے ویسٹرن انٹیلیجنس، اس کے حوالے سے بانا انگلش لکھتا ہے کہ جب ریوزٹ کرتے ہیں آپ اس ٹاپک کو کہ جو فریڈم پوڈ کاسٹ سامنے آئی جس میں لیری جانسن نے اس بات پہ زور دیا کہ میرا جو انفارمنٹ ہے، جو مجھے خبر دینے والا ہے، جو میرا سورس ہے، وہ انتہائی قابل ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے اس کی، اور جو اسٹیٹنگ کہ جو انٹیلیجنس ہائی لیول سورس کی طرف سے ملی ہے اس کو ڈائریکٹ ایکسیس حاصل ہے سینسٹیو ڈیٹا تک، اور کسی ان ریلائبل چینل سے انہوں نے کہا میں یہ بات نہیں کر رہا. جانسن نے اس پہ آرگیو کیا کہ جو اس وقت ریسنٹ ایک ابرپٹ شفٹ آئی ہے امریکہ کی سفارتی ٹون میں، اس کے بیہیویئر میں ایران کے حوالے سے، اس کا تعلق اس انٹیلیجنس سے یا ایران کی اس پوسچرنگ سے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو فون کال ہوئی تھی وہ جان بوجھ کر ایک نان سیکیور لائن پر کی گئی. خیر یہ سیم گفتگو ہے. پھر جو پروفیسر محمد مرنڈی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ فاکس نیوز دا ہوسٹ آف ججنگ فریڈم اینڈ فارمر فاکس نیوز اینکر اینڈریو نپولیٹانو جو ہیں انہوں نے پرومیننٹ ایرانین ایکیڈیمک اینڈ ایڈوائزر ڈاکٹر سید محمد مرنڈی سے گفتگو کی ان کلیمز کو اور اس ٹیلی فون کال کے مندرجات جو ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے لیے. اور اس میں جو پروفیسر محمد مرنڈی ہیں انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے ایکسپلیسٹلی واضح طور پر اس بات کی تردید نہیں کی. انہوں نے کہا نہ میں کنفرم کر سکتا ہوں اس بات کو، نہ میں اس کو ڈینائی کر سکتا ہوں. تو اس کے اوپر فاکس نیوز کے اینکر ہیں وہ انہوں نے بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہی سفارتی انداز تھا اور بڑا ہی چالاکی سے انہوں نے بات کو بڑا ہی غیر مبہم چھوڑا ہے کہ جس سے یہ شک اور شبہ پیدا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن درست ہو. اس انٹرویو کے دوران پروفیسر محمد مرنڈی جو ہیں انہوں نے شیعہ جورسپروڈنس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو فتاویٰ ہیں، جو فتواز ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں وقت کے ساتھ، اس وقت کی ضرورت کے مطابق. جس وقت سید علی خامنائی نے فتویٰ دیا اس وقت اور صورتحال تھی، اب ایران
ایران پر حملہ ہو چکا ہے. اب امریکہ ایک ایسے عزائم لے کر امریکہ اور اسرائیل اس خطے میں اور ہمارے ملک پر حملہ آور ہیں کہ جہاں پر ایک پوری سویلائزیشن کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کلیریفائی کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو موجودہ سپریم لیڈر ہیں سید مجتبیٰ خامنائی وہ ڈائریکٹلی براہ راست جو ہے وہ اپنے والد کا جو فتویٰ ہے اس سے اختلاف کر دیں گے، لیکن ان کے پاس یہ دینی اختیار تھیولوجیکل اتھارٹی موجود ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ یا ایک نیا فتویٰ جاری کر سکتے ہیں اس فتوے کو غلط قرار دینے کے بجائے کہ موجودہ صورتحال میں اب یہ والا فتویٰ جو ہے وہ فالو ہوگا. بہرحال وہ آگے جو ہے وہ وانا لکھتا ہے کہ نن لیس مرنڈی جو ہے انہوں نے مینٹین کیا کہ ابھی اس وقت کوئی کنکریٹ سائن نہیں ہے کہ ایران نے اپنی پوسچرنگ جو ہے وہ نیوکلیئر ڈاکٹرن کے حوالے سے وہ تبدیل کر لی ہے. اور پھر آگے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ لکھتے ہیں کہ حرام قرار دیا تھا نیوکلیئر آرمز کو، اور اس تمام معاملے پر انہوں نے آگے اس کو کنٹینیو کیا. تو یہ ایک انتہائی تہلکہ خیز دعویٰ ہے. لیکن جو پاکستان کے حوالے سے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے انٹیلیجنس شیئر کی ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے مارکو روبیو کے ساتھ، اس پر دفتر خارجہ نے بہت کلیئر سٹانس لیا کہ یہ ایک بالکل ہی بے سروپا کی اڑائی گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور ان کا جو بیان ہے وہ آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. لیکن اب جب ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں محسن نقوی جو ہیں وہ اس وقت تہران میں موجود ہیں، اور اس کے حوالے سے محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ وہ حالیہ صورتحال جو کرنٹ سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے اس پر سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی خط لے کر میں تہران آیا ہوں. انہوں نے جو ایرانی ہم منصب ہیں سکندر مومنی ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ کہا. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ سید مجتبیٰ خامنائی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام بھی لے کر میں آیا ہوں تہران میں. ساتھ ہی انہوں نے اس ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا، باہمی دلچسپی کے امور پر، جو ایک نارمل سی آپ کو معلوم ہے کہ گفتگو اس قسم کی پریس ریلیزز میں جاری کی جاتی ہے. لیکن جو عرب میڈیا ہے وہ ذرائع کے ذریعے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ تہران میں ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو مفاہمتی یادداشت کا معاہدہ ہے اس کے حوالے سے چیزوں کو فائنلائز کرنے کے لیے پہنچے ہیں، اور جو اس سے پہلے 2 مرتبہ دورے ہوئے تھے اس میں بھی مقصد جو ہے وہ یہی تھا. ساتھ ہی جو ایران کے منجمد فنڈز ہیں ان کے حوالے سے پیش رفت کی بات اور دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ صرف اور صرف اب ایک بات پر بوٹل نیک رہ چکی ہے، رکاوٹ یہی ہے کہ ان پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کیا جائے گا، لیکن اس کا حجم اور وقت یعنی ٹائم لائن کتنے پیریڈ آف ٹائم میں یہ جاری کیے جائیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک اور دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ جو نقصان گلف اسٹیٹس کا ہو رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا. چاہیے ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ بہت ہی اہم فیز میں داخل ہو گیا ہے. ویدر اور ناٹ کہ یہ دعویٰ درست ہوتا ہے ثابت یا نہیں، ایران جو ہے وہ ایٹم بام بنا چکا ہے یا وہ حملہ اس قسم کا جو ہے وہ ڈیٹونیشن کر کے اس جنگ کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اگر ایران کے پاس ایٹم بام ہوتا یا وہ بنا چکا ہوتا تو اب تک وہ اپنا ٹیسٹ کر کے ڈیمونسٹریٹ کر کے پوری دنیا پہ یہ واضح کر چکے ہوتے اور اپنی دھاک میں بٹھا چکے ہوتے، اس جنگ کو بھی ختم کر چکے ہوتے. ان دا ٹائمز ٹو کم ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہو. البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ایک فارمر CIA اینالسٹ ہیں ان کا یہ دعویٰ بالکل ہی جھوٹ پر مبنی ہو اور اس دعوے کے مقاصد کچھ اور ہوں، ایران کے اوپر مزید سختی یا ایران کے خلاف خطے کے ممالک اور پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو بھڑکانا بھی ہو سکتا ہے. سائڈ بائی سائڈ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.